अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम करेंगे सूरह अल-बय्यिना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, नहीं थे वो जिन्होंने कुफ़र किया अहले किताब में से और मुशरिकीन में से बाज़ आने वाले, यहाँ तक कि आ जाए उनके पास कोई वाज़े दलील। सूरह अल-बय्यिना जो है वो हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। सूरह बय्यिना में हमें पता चलता है, बयान किया गया है, कुछ चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। इसके बारे में हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब से कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें लम यकुन पढ़ कर सुनाऊं। तो उबई बिन काब कहते हैं कि उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कहा गया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। यानी ये जो सूरत है ये एक वाज़े दलील है और एक ऐसी दलील है जिसको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर किन लोगों की बात की जा रही है? अगर हम देखें, बात की जा रही है उन लोगों की जो कि अहले किताब में से हैं और मुशरिकीन में से हैं। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुफ़र किया है। कुफ़र किसको कहते हैं? थोड़ा सा हम इसको भी समझेंगे। कुफ़र का मतलब होता है, जो कि लफ्ज़ आता है काफ़ारा। काफ़ारा का मतलब होता है कि किसी चीज़ की हकीकत का आपको पता है और आपने उसको कवर कर दिया, ढांप दिया। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आप छुपाना चाह रहे हैं किसी से, आपके सामने पड़ी हुई है और आपने उसको कवर कर दिया, और कोई आके पूछता है कि वो मेरी फ़लाँ चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप कहते हैं आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। तो कुफ़र का मतलब ये है कि आपके सामने वाज़े दलील आ गई, हक़ाइक़ आपके सामने हैं, आपका दिल दिमाग गवाही दे रहा है, लेकिन आप अपनी अक्ल को भी ढांप लेते हैं, अपने दिल को भी ढांप लेते हैं और आप किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं होते। दलील के बावजूद आप जो मानने के लिए तैयार नहीं होते, उसको कहा जाता है कुफ़र। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला पहली आयत में क्या कह रहे हैं? लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन। कुफ़र किया। अब इस सूरत में ख़ास तौर पे फोकस किन लोगों पे किया जा रहा है? अहले किताब पे किया जा रहा है। कौन से लोग हैं अहले किताब? क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़ की बात की जा रही है। वो लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने डिवाइन स्क्रिप्चर दिया, उनके पास मुसलमानों से पहले जो है इल्हामी पैगाम जो है वो आया था। और उनको क्या कहा जा रहा है कि उन लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुफ़र किया, जिन्होंने डिनाई किया, जिनके पास हकीकत सामने आ गई थी, लोगों को पता चल गया था, लेकिन उन्होंने इनकार किया। और किस चीज़ का इनकार किया? उन्होंने रिसालत का इनकार किया। तो इस सूरत में एक किस्म की हुज्जत तमाम की जा रही है तमाम बात करने के बाद। और क्या किया उन्होंने? और मुशरिकीन की बात की जा रही है, वो लोग जो कि शिर्क करने वाले हैं, मुनफ़क्कीन, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया था वहाँ पर कि वो किसी सूरत में भी बाज आने वाले नहीं हैं। जो उन्होंने फ़ैसला कर लिया है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, यहाँ तक कि आ गई उनके पास बहुत वाज़े किस्म की दलील। कौन सी दलील आई? कुरान पाक उनके पास आया, जिसमें हर चीज़ को खोल खोल कर बयान कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंसान ने एक फ़ैसला कर लिया होता है ना कि मैंने ये काम नहीं करना, अब उसको जिस तरह से भी समझाया जाए, जो मर्ज़ी दलील उसके सामने आ जाए, ऐसा इंसान जो होता है वो रुक जाता है और वो काम करने के लिए तैयार नहीं होता। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के रास्ते में जो है एक रुकावट बन जाती हैं? ईगो, अपनी अना, अपने आप को बड़ा समझना, मैं किसी के आगे झुकूं। इसके अलावा हसद, जेलसी। अगर आप देखते हैं कि किसी और के पास वो खैर आई है और आप अपने आप को भी बड़ी चीज़ समझते हैं, तो मैं कैसे मान जाऊं कि जो आपके पास खैर आई है वो मेरे पास आई हुई खैर से बहुत बड़ी है। इसी तरह किबर, तकब्बुर, आई एम समथिंग, अपने आप को बहुत बड़ा समझना। और इस सोच की वजह से क्या होता है कि इंसान किसी और की बात को वो वेटेज, वो वैल्यू नहीं देता, उसको कमतर अपने आप से समझता है, क्योंकि उसको लगता है अगर मैंने इनकी बात मान ली तो इसका मतलब है कि मैं कमतर हूँ, वो इंसान मुझसे ऊपर हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ की तरफ हमें इशारा करके बताया जा रहा है कि जब इंसान के पास बहुत क्लियर प्रूफ आ जाता है, इंसान को वजाहत से एक बात पता चल जाती है, तो इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को उस बात को गौर से सुनना चाहिए।
اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی رکھ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ساتھ رکھ دیا، ایک پلیٹ فارم پہ رکھ دیا جو شرک کرنے والے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈیوائن میسج آیا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈیوائن میسج نہیں آیا. اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے کہ آپ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کسی صورت میں بھی آپ وہ بات سنیں گے نہیں، اور آپ کیا کریں گے کہ آپ اس چیز کو جھٹلاتے چلے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں یہاں پر جو بہت خوبصورت بات کی گئی ہے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آگے تمہارے پاس بہت کھلی قسم کی ایک واضح دلیل جو ہے آگی. بینہ کہتے ہیں جو بالکل کھلی ہوتی ہے، بہت روشن ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. آپ اس کو پڑھتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کو اور آپ کہتے ہیں یس دس از اٹ، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اس کو فالو نہ کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل فرمایا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی اہل کتاب کو سمجھ نہ آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل فرمایا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی اہل کتاب کو سمجھ نہ آئے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو پڑھ کر ہم سوچیں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے، یا یہ کہ کوئی شرک کرنے والا ہے تو اس کو نہ پتہ چلے، اس کو کوئی دلیل نہ ملے کہ میں اپنے آپ کو شرک سے کیسے روکوں. یہاں پر البینہ کی بات ہوئی ہے، ہر وہ دلیل جس کے ذریعے انسان حق کو پہچان سکتا ہے. کلیئر قسم کے پروفس ہیں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ منفقین. یہ جو لفظ ہے فا کاف کاف، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے الگ ہو جانا. یعنی وہ لوگ جو اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ آئیڈینٹی کے لیول پہ رکھتے ہیں. یہاں پہ جہاں بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی اور مشرکین کی، تو تھوڑا سا ہم یہ مائنڈ سیٹ اپنی پرسنل لائف میں بھی سمجھ لیتے ہیں نا. ہم صرف یہی نہ سوچیں کہ او اٹس اباؤٹ جیوز اینڈ کرسچنز اینڈ اٹس اباؤٹ دوز پیپل جو شرک کرتے تھے. میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو قرآن پڑھنے والا ہوں. لیکن ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کیا یہ 3 چیزیں تو میرے پاس نہیں ہیں. کون کون سی میرے پاس؟ میں کہیں ایگوئسٹک انسان تو نہیں ہوں، میں کہیں حسد کرنے والا انسان تو نہیں ہوں، میرے اندر کسی کام کا تکبر تو نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ 3 چیزیں میری زندگی میں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کلیئر بینہ میرے سامنے آئے گی نا، قرآن کی آیت پڑھی جائے گی، کوئی ایک میسج ڈیلیور کرے گا مجھے، تو میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. آپ دیکھیں یہ مسئلہ ہر گھر میں ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ لوگ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں. ماں باپ کو بچوں سے کیا مسئلہ ہے؟ بچوں کے اندر سے ان کا نفس بتا رہا ہوتا ہے کہ وٹ مائی پیرنٹس آر ٹیلنگ می از لاجیکل، لیکن کیا چیز ان کو روک رہی ہوتی ہے اس وقت؟ یہ سوچنا کہ اگر میں نے اپنے اماں ابا کی بات مان لی تو پھر مجھے ان کی ہر بات ماننی پڑ جائے گی. اگر میں نے ان کو کہہ دیا یو آر سو رائٹ، بالکل حجاب پہننا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو دیکھنا میرے اماں ابا نے تو پھر ہر بات مجھ سے منوانی ہے. انہوں نے مجھے ٹینڈے کدو بھی کھلانا شروع کر دینا ہے، انہوں نے پاکٹ منی بھی اپنی مرضی سے دینی ہے، انہوں نے گاڑی کی چابی بھی رکھ لینی ہے، انہوں نے میری کوئی بات نہیں سننی. تو ان کا ایگو اور ان کے وہ جو اندر کے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کبر کا، کہ میں جوان کیا ہوا ہوں، مجھے تو ساری دنیا کی خبر ہے، میں نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ہر چیز میں، کیا ڈرگز ہیں، کیا ریلیشن شپس ہیں، اور کیا جو سوشل میڈیا کا یوز ہے، آئی ایم ٹو گڈ ٹو کمپیٹنٹ ٹو ڈیل ود اینی تھنگ. اور اس ایسے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اور کئی دفعہ اس میں جیلسی بھی ہوتی ہے کہ اچھا میرے بہن بھائی کی تعریف کر دی، کزن کی تعریف کر دی تو ٹھیک ہے، پھر جو میرا دل چاہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بات کو لاجک بنا کے کہ جسٹ بیکاز میری امی جب کہتی ہیں تو مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، میرے ابو بہت سختی سے یہ بات کہتے ہیں، میں نے بات ہی نہیں ماننی، میں نے سننا ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. مجھے آپ بے شک جتنا مرضی پڑھا لیں، میں نے نہیں سننا. ہمیں اپنے کولیگز، اپنے فرینڈز ایسے نظر آتے ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ تم بے شک مجھے پش کر کے لے جاؤ، مجھے کوئی لیکچر بھیج دو، میں نے سننا ہی نہیں، میرا جو دل چاہے گا میں نے وہ کرنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از فار می. ایکچولی پتہ ہے کیا، مجھے بہت سفوکیشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کوئی حجاب پہن کے سانس کیسے لے لیتا ہے، مجھے تو توبہ توبہ بہت خوف آتا ہے، میرے سے تو یہ کام کیا ہی نہیں جاتا. بہت حیرت مجھے ہوتی ہے، ایز اے ڈاکٹر میں دیکھتی ہوں جب ہم آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں، ہر ایک نے حلیہ وہی بنایا ہوتا ہے جو ایک مسلمان عورت کا ہے، ماسک، کیپ، ایکسٹرا جو کلودنگ ڈفرینٹ پہنی ہوئی، اوپر سے ایک گاؤن بھی پہنا ہوا، بلکہ 2 قسم کی پروٹیکٹیو میئرز جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں تاکہ مریض کے جراثیم ڈاکٹر کو نہ لگے اور ڈاکٹر کے جراثیم جو ہے مریض تک نہ جائیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک پروٹیکشن دے دی ہے کہ آپ دنیا میں اس پروٹیکشن کے ساتھ رہیں، اپنے جراثیم لوگوں کو نہ دیں، لوگوں کے جراثیم آپ نہ لیں،
کون سے جراثیم؟ وہی جو ہمارے نفس کو متاثر کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں، تو ہم وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سوسائٹی میں ہر جگہ ہمیں نظر آئے گا، پڑھے لکھے انسان کو کوئی بتائے، ہمارے سرکل میں کوئی ایک ہماری فرینڈ ہے، کوئی کولیگ ہے، وہ ہمارے جیسے لائف سٹائل سے جا رہی تھی، پارٹی کی، گپ شپ کی، کھایا پیا، ریلیشن شپ، سب کچھ، اور اس کی زندگی میں یہ بینہ آ گئی، یہ روشنی آ گئی، یہ واضح دلیل آ گئی، اس نے اپنی زندگی کو چینج کر لیا، اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا۔ اور اگر اب اس نے بیٹھ کر ہمیں سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو کفر نہیں کرو، ڈینائل میں نہیں رہو، اس بات کو سمجھ جاؤ، تو ہم کیا آگے سے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو ہمارے ساتھ شادیوں میں ناچ گانا کرتی تھی، اچھا یہ لو اس کے تو اتنے ریلیشن شپ تھے، یہ تو ڈرنک بھی کرتا تھا، یہ تو جو ہے ڈرگس پہ بھی تھا، او یہ مجھے پتہ ہے، میں تمہیں اس کی ہسٹری بتاؤں، یہ کون کون سے کاموں میں انگیج تھا، اس نے تو کبھی اپنے اماں ابا کی بات بھی نہیں سنی، یہ تو ایسا انسان تھا، تو رشوت لیتا تھا، وٹ سو ایور۔ ہم اس کو بنیاد بنا کر ہم ہر بات پہ کہتے ہیں میں اس کی بات مانوں، امپاسبل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ایگو اور یہ جیلسی اور یہ تکبر ہمیں کس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے؟ ڈینائل کی طرف۔ اور وہ ڈینائل کس نیچر کا ہے؟ کفارہ، جو میں نے آپ کو بتایا، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارا اندر سے چیخ چیخ کے ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر وہ پہچان رکھ دی ہے نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے سورہ الاعراف میں ہم پڑھتے ہیں عہد الست لیا تھا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب روحوں کو بنایا تھا تو ان کو پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اس وقت کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ پہچان ہمیں رکھ کے دنیا میں بھیجا گیا کہ اب کائنات کی نشانیوں کے ذریعے، اب قرآن کے ذریعے، پڑھنے کے ذریعے، وہ جو چپ اللہ کی پہچان کا تمہارے اندر رکھا گیا تھا اس کو ایکٹیویٹ کرو تاکہ تمہارا سسٹم اس کے مطابق کام کرے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کفر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب اور مشرکین کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بھی جو ہے سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آؤٹ رائٹ یہ نہیں کہا کہ یو آر آل کافر، اہل کتاب اور مشرک کو ایسی بات نہیں کی گئی، ایسا فتویٰ نہیں لگایا گیا، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی انسان نظر آتا ہے جو اس بینہ کو نہیں سمجھتا تو کوئی ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو منافق کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت اچھے ڈیسنٹ انداز میں ان کو اپروچ کر رہے ہیں اور ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم ڈینائل میں جا رہے ہو، اس ڈینائل کو چھوڑ دو۔ اور ان کو اہل کتاب ہی کہا گیا، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں، جو مشرک ہیں، سب کافر ہیں۔ کہا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈینائل میں ہیں۔ اسی طرح کہا گیا جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈینائل میں ہیں۔ اور وہ جو ڈینائل ہے کہاں تک چل رہا ہے ان کا؟ وہاں تک چل رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی واضح جو دلائل ہیں ان تک آ گئے ہیں اور وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو پلیز اپنی زندگی سے ایسے تمام ایلیمنٹس کو نکالیں جس کی وجہ سے آپ کے سامنے اتنے کلیئر سائن بورڈز آ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں دس از وٹ یو نیڈ ٹو ڈو ان یور لائف، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ کسی انسان کی وجہ سے، کسی اپنے نفس کی لذت کی وجہ سے اس کو ڈینائی نہ کریں۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں آؤٹ رائٹ کسی چیز کو ریجیکٹ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ سے کوئی کام بہت اچھی طرح نہ ہو پا رہا ہو، مثلاً آپ دیکھیں آپ کو نماز کا آپ کے دل سے آواز آ رہی ہے مجھے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، مجھے اللہ کو ماننا چاہیے، مجھے سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اب آپ سے ہو نہیں رہا۔ دیٹ از ڈفرینٹ اسٹیج، اس میں آپ اپنے لیے بیبی اسٹیپس کو ڈیفائن کریں اور وہ کام کریں، لیکن یہ نہ کہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ اللہ کا حکم ہے بٹ آئی ایم ناٹ دیئر یٹ، مجھے اپنے آپ کو اس طرف لے کر جانا ہے، اس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ آیت نمبر 2 کو دیکھیں، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، ایک رسول جو کہ اللہ کی طرف سے ہے جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ۔ یہ کون سا رسول ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لیکن جو بات کی گئی ہے صحیفے میں وہ کیا ہے؟ مطہرہ، پاکیزہ، یعنی اس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ رائٹ اینڈ رانگ کا ہمیں ڈسٹنکشن سکھاتی ہیں، پاکیزہ باتیں ہیں۔ اس میں ایسی باتیں نہیں ہیں جس میں آپ کے لیے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ کی زندگی کو برا بنایا جا رہا ہے، آپ کو ایسا کام کوئی سکھایا جا رہا ہے اگر آپ اس دین کی طرف آتے ہیں جس سے آپ کی زندگی اور خراب ہو جائے۔
اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو رسولن آیا ہے یہ نکرہ ہے. نکرہ کیا ہوتا ہے؟ کامن ناؤن ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح طور پہ ایک ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی بھی انسان اگر لاجیکلی بھی سوچے تو اس کو کیا سمجھ آئے گی جب وہ قرآن کے اس پیغام کو دیکھے گا. اور آپ اپنے آپ کو اگر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مطلب ڈر مجھے بہت لگتا ہے قرآن پڑھنے سے، مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اگر میں نہ بھی کوئی کام کر سکا پھر. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو ایسا بنایا ہے کہ جو میسج ہمیں بار بار ملتا رہتا ہے نا، ہمارا برین اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور ہمارا برین اس کو کانشیس برین سے سب کانشیس برین کی طرف لے جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اصل پرسنالٹی تو آتی ہی سب کانشیس برین سے ہے جو ہمارے وہ رجسٹر ہو گیا. تو اگر آپ بار بار ایک سچ سنتے ہیں، ایک حق سنتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان کا فرق سنتے ہیں، اوپننیس کے ساتھ سنتے ہیں، ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ سنتے ہیں، تو انسان کے اندر آٹومیٹیکلی یہ مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اس تعلیم کو ماننا ہے، اس کو پہچاننا ہے. اور یہاں پہ جو مطہرہ کہا گیا، تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیلنج تو میں کسی انسان کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر ایک لڑکی مجھے کہتی ہے کہ اگر میں قرآن پڑھوں گی تو کیا بہتر ہوگا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کا اللہ پہ توکل بڑھے گا، آپ کا تقوی بڑھے گا، تو آپ کی زندگی میں سے بہت سے غلط ایلیمنٹس، بہت سے ایسے چیلنجز جو آپ کے نفس کے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، آپ دعا مانگیں گے، آپ صالحین کا ساتھ مانگیں گے، آپ ایسی کمپنی ڈھونڈیں گے جس میں لوگ ایسے ہیں جو صحیح پریکٹسز میں ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ سچ بولنے کی طرف جائیں گے. سچ بولنے سے انسان کے کتنے گناہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی یہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوگی لوگوں کے سامنے بھی کہ آپ سچے ہیں، آپ کے اندر یہ انٹیگریٹی آ گئی نا، آپ اندر سے بھی سچے، باہر سے بھی سچے. یہ جو لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آئی ایم آلویز ان پینک، آئی ایم آلویز ان انزائٹی، مجھے ڈپریشن بہت ہے. سو قرآن یہ جو بینہ ہے، یہ جو واضح دلیل ہے، یہ جو مطہرہ کلام ہے، یہ کیا کرتا ہے، ہمارے یہ ساری چیزیں شیڈ آف کرتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو وہیں چھوڑ دو، اس پہ استغفار پڑھو اور اپنی نیکیاں بڑھاؤ. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ آج پریزنٹ میں لیو ان دا مومنٹ، اس وقت فیصلہ صحیح کرو. آج آپ نے فیصلہ صحیح کیا، وہ پاسٹ بنے گا تو وہ اچھا پاسٹ ہوگا، اور جو فیوچر آئے گا آپ جو لیو ان دا مومنٹ ہو کے اچھا فیصلہ، صحیح فیصلہ کریں گے تو آپ کے لیے آگے کی آسانی ہے. ہمیں یہی مطہرہ کلام بتاتا ہے، ڈونٹ بی اے یس مین ٹو ایوری ون. اپنی پرسنالٹی، اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرو، اپنی ورتھ کو پہچانو کہ اللہ کے سامنے کیا ہو. یعنی یہ جتنے سائیکولوجیکل چیلنجز اور ایشوز ہیں ان سب کو وہ ڈیزالو کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں چیلنجنگ سچویشنز کو فیس کرنا آ جاتا ہے، ہمارے اندر فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، ہمارے اندر اپنے آپ کو کریشن سمجھنا اور اس کے مطابق اللہ کی جو نعمتیں دی ہوئی ان کو پہچاننا آ جاتا ہے. یعنی ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں صرف اس پہ بات کرنے میں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو یہ کیسے جو ہے ہمیں فائدہ دیتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس سورت کی تلاوت جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے اور اس کے مطابق جو احکامات تھے اس پہ عمل بھی کیا کرتے تھے. سو آیت نمبر 3 میں آتا ہے فیہا کتب قیمہ، کہ یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 3 میں، اس میں تحریریں ہیں جو کہ بہت درست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کی سوچ میں ٹیڑھ ہوتا ہے، اس کا دماغی طور پہ یہ فطور ہوتا ہے کہ وہ بات سن کے کہتا ہے لیکن یہ ایسے کیوں نہیں ہے اور یہ ایسے کیوں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دوسرا انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں قیمہ کیا ہے، کتبن قیمہ کی بات کی گئی، ایوری تھنگ از ویل ڈاکیومنٹڈ. پھر اس میں کیا ہے، دنیا اور آخرت کی دونوں کی درستگی کے لیے جو ہے وہ طریقہ پورا بتایا گیا ہے. پھر اس کلام کو ایسا بنایا گیا ہے کہ جب اس کلام کو پریکٹیکلی نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں تک پہنچایا اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور وہاں کے جو کامن لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، صحابیات تھیں، جب انہوں نے اپنی لائف میں اس کو پریکٹس کیا تو وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جو نان مسلمز ہیں، جب انہوں نے، یا جو اہل کتاب لوگ ہیں، جب بھی انہوں نے اس کو پڑھا، اس کو دیکھا، اس کو سمجھا، ان کو فائدہ ہوا. ہمارے سامنے نجاشی کی مثال آتی ہے کہ جب ان کے سامنے سورہ مریم کی آیات جو تھیں جعفر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریٹس بتائے تو وہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور انہوں نے اس کلام کو اکنالج کیا. اسی طرح ہمارے سامنے عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو اکنالج کیا. اور ہر دور میں ہم دیکھیں گے
آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی لوگوں کو جوش چڑھتا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھیں ریورٹس کیسے کام کرتے ہیں. ریورٹس سے ہم بہت امپریس بھی ہوتے ہیں کہ اچھا ان لوگوں نے دین کے لیے کتنی قربانی کی، انہوں نے قرآن کو سمجھا، انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے بعد کس طرح سے عمل کیا. لیکن آپ جیسے یوٹیوب پہ جا کے ریورٹس کے واقعات دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسی بھی نظر آتے ہیں کہ آپ کو کلیمز لوگوں کے نظر آتے ہیں کہ آئی واز اے بورن مسلم بٹ میں اب فلاں میں چلا گیا ہوں، میں یا کرسچینٹی میں چلا گیا ہوں، یا میں نے اپنے آپ کو بدھزم کی طرف میں لے گیا ہوں، یا کوئی بھی اور ریلیجن، ہندوازم کی طرف بھی لوگ چلے جاتے ہیں، یا بالکل ہی آپ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں، ایگنوسٹک بن جاتے ہیں. مطلب اس طرح کے بہت سارے چیلنجز جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں تو بڑا اس چیز میں پرائیڈ لے رہی تھی کہ لوگ جو ہے ریورٹ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کی زندگی بدلتی ہے. لیکن آج کے دور میں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو بھی ڈیفائی کر رہے ہیں، وہ تو اسلام کی جو ساری باؤنڈری ہے اس سے بھی باہر نکل رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک فرق محسوس کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ بھی اسلام میں آتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن نے ہمیں ٹرانسفارم کیا. یعنی اگر وہ کسی مسلمان کو ملے یا ان کی زندگی میں کوئی ایونٹ، کوئی ایسا واقعہ آیا، لیکن اصل چیز جس نے ان کے اندر جماؤ پیدا کیا، جنہوں نے اس کو اس کفر سے نکالا، جنہوں نے ان کی زندگی کو بدلا، وہ کیا تھا؟ وہ قرآن تھا. جبکہ آپ دیکھیں جو لوگ باقی مذاہب کی طرف جاتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کی بیسیکلی بیس بہت ویک ہوتی ہے، اور اس ویک بیس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اے بی سی ڈی سارے ریلیجنز ایک جیسے ہی ہیں، سب نے گاڈ کو ماننا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا ریلیجن زیادہ ایز دیتا ہے، تو آئی تھنک آئی ول گو فار دیٹ. اور آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ انہوں نے ان کے مصحف کو پڑھا، ان کے صحیفوں کو پڑھا، اور انہوں نے قرآن کو بھی بہت اچھی طرح پڑھا، اور پھر وہ کہیں کہ قرآن میں یہ نہیں ہے جو ان میں ہے. آج کے دور میں جو ایون نان مسلمز ہیں، جو اہل کتاب ہیں، اور وہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، لائبریریز میں، وہ اپنے صرف کفر کی وجہ سے، جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی نا، ایگو ہے، جیلسیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک جو ہے ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر کبر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان نہیں مانتا. نہیں تو وہ بھی بہت سی جگہوں پہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جتنا پرفیکٹ کلام قرآن پاک ہے، باقی جو ہمیں الہامی میسیجز اس وقت تک ہمارے پاس ہیں، ان میں بہت سی کرپشنز ہو چکی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، اسی طرح سے ہمارے سامنے یہ سب چیزیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کلام بھیجا ہے یہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر اس کے اتنا پرفیکٹ شیپ میں یہ بھیجا ہے، اور اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان بائس طریقے سے اس کی طرف جاتے ہیں تو ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے آیت نمبر 4 کو دیکھیے گا، اس میں آتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں تفریق کیا یا تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب، مگر بعد اس کے جو آئی ان کے پاس کھلی دلیل. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا پرابلم کیا ہے اہل کتاب کا، کہ ان کے پاس جب انہوں نے کیوں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، جب کہ ان کے پاس یہ بینہ آ گئی، یہ کھلی دلیل آ گئی، یہ آنے کے بعد. اچھا یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پورے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں بار بار جب اسپیشلی بنی اسرائیل کی بات ہوتی ہے، they were waiting for that prophet. بنی اسرائیل اپنے دور کے چوزن لوگ تھے، وہ لوگ تھے وہ کہ اس وقت سب لوگ پوری دنیا گلوبلی جہاں جہاں بھی تھی وہ بنی اسرائیل کو دیکھ کر سمجھتے تھے یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور جو بھی مشورہ لینا ہوتا تھا دین کے مطابق، حکمت کے مطابق، اپنے ہر طرح کے معاملات میں جو فیصلے کروانے ہوتے تھے وہ ان کے رہبائز سے کرواتے تھے، اور وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کے پاس ہے. اور اس وقت کے جو ان کے الہامی میسج تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک پروفٹ نے آنا ہے جو کہ آخری نبی ہوگا. یہ سارے انڈیکیشنز ان کے پاس موجود تھے، اور وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اب ہمیں ضرورت ہے، جتنا مورل ڈکلائن ہو رہا ہے، کہ ایک نبی آئے. اور وہ اس بات میں بڑی پرائیڈ لیتے تھے کہ کیونکہ ہم چوزن پیپل ہیں تو وہ پروفٹ بھی ہم میں سے ہی آئے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے یہ پروفٹ بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے کیا تھا، ان کے اندر حسد تھا، تکبر تھا، ایگو تھا، اور انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس پروفٹ کو نہیں مانتے. تو یہ جو تفریق تھی انہوں نے اس طرح سے ڈالی
تو وہ کہتے تھے ہم تو چوزن لوگ ہیں اور کوئی ہمارے برابر نہیں ہے. اگر وہ یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ اب ایک اور مذہب ہے، ایک اور دین ہے، اگر وہ یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اب ہمیں اپنے الہامی پیغام کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آنا ہے اور اس پیغام کو ماننا ہے، تو پھر ان کا ایگو، ان کا سارا وہ جو سٹیٹس ہے جو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے، ان کو اس سے ہٹنا پڑے گا، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں. اسی طرح اہل کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرسچنز کی طرف دیکھا جائے، اب آپ دیکھیں کہ جیوز اینڈ کرسچنز یہ دونوں وہ مذاہب ہیں جو کہ خدا کو مانتے ہیں، اللہ کے تصور کو مانتے ہیں، کریٹر کو ماننے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس میں تھوڑی سی چینجز کی اور کس طرح سے وہ اپنے دین کو لے کر چل رہے ہیں. اب کرسچن جب کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ میں چلے گئے، جہاں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جیزس جو ہیں سن آف گاڈ. ان میں بھی بہت سے ڈفرینسز ہیں، کچھ کس لیول پہ کرتے ہیں، کوئی کس طریقے سے کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی جب بہت سارے سیکٹس اور فرقے بنے تو ان میں بھی ڈفرینسز آ گئے. بہرحال ان کے لیے کیا بہت بڑا چیلنج ہے یہ ماننا کہ صرف توحید، ایکسکلوسیو توحید پر رہیں. اور ہم کیسے یہ مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سٹیٹس نہیں، یا کیسے یہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہمارے گناہوں کے لیے کروسیفائی نہیں کیا تھا. یعنی یہ جو کانسیپٹس ہوتے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ جب انسان کسی ایک بات پہ بہت زیادہ سختی سے جم جاتا ہے نا، ایک تھاٹ پروسیس کو اپنے اندر بہت اسٹرانگلی لے جاتا ہے اور وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے، تو اس کے سامنے جب فیکٹس بھی آتے ہیں نا تو اس کو ماننا بہت مشکل لگتا ہے. تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو لوگ اتنا زیادہ دین کو نہیں جانتے ان کو سمجھانا آسان ہے. آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی سمپل انسان کو کہیں آئیں دین پڑھتے ہیں وہ سمجھ جائے گا، لیکن ایک انسان جو بدعت میں پڑا ہوا، ایک انسان جو شرک میں پڑا ہوا، ایک انسان جس نے کسی بھی ایک اینگل سے، ایک پرسپیکٹو سے اپنے دین کو سمجھ لیا ہو، اور اب اس کو کہا جائے کہ بینہ کی طرف آؤ اور اس طریقے سے فیصلے کرو جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم اکثر اوقات جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی یہ بات بول رہے ہیں، کچھ یہ بات بول رہے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ وائی ریلیجس پیپل آر ناٹ آن دا سیم پلیٹ فارم، سیم ویو لینتھ. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایگو اور جیلسیز اور تکبر ہوتا ہے یہ انسان کو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتا کہ جب انسان ہٹ درمی میں چلا جاتا ہے، انسان ڈینائل میں چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی طرح لوگوں نے، جیسے مشرکین تھے، وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ اپنے مطالبے کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اچھا ہمارے سامنے یہ معجزہ لاؤ، ہمارے سامنے یہ معجزہ لاؤ، پھر یہ کیوں نہیں ہوتا، پھر وہ کیوں نہیں ہوتا. تو یہ جو سارے طریقے ہوتے ہیں نا، یہ تب ہوتے ہیں جب انسان ایکسیپٹنس کی طرف نہیں جاتا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، من و سلوہ دیا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، فرعون ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ان کے ڈوب گیا، لیکن آپ دیکھیں اتنی کلیئر سائنس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات آئے، اور ہر معجزے کے ساتھ وہ کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کچھ میں خود سے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے اذن سے ہے، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے وہ خدائی درجہ جو ہے وہ دے دیا. بات کیا ہے کہ انسان جب اس قسم کے سٹیٹس پہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کسی چیز کو ماننا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی بات کی طرف جو ہے وضاحت کی گئی ہے کہ اب کرنے کا کام کیا ہے. آیت نمبر 5 کو دیکھیے، وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے کس چیز کا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، کس طرح سے، خالص کرنے والے اس دین کو، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز کو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کریں زکوٰۃ کو. اور پھر کیا کہا گیا، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی تو درست دین ہے. That easy, it's not like a difficult package which is being offered. تو یہاں پہ کیا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، امر، حکم دینا. کیا حکم دیا گیا تھا ان کو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوائس نہیں آئی. ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کس بات کا حکم دیے گئے تھے کہ وہ عبادت کریں، بندے بن جائیں، عبد بن جائیں، عبد اللہ کے آگے جھک جائیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان لیں. جبکہ ایک اللہ کو مان رہے ہیں نا، لاجیکل تھنکنگ سے بھی آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا جو الہامی مذاہب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو اہل کتاب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وی بلیو ان ون گاڈ. اسی وجہ سے تو دیکھیں آج کے دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آل ریلیجنز آر سیم.
اور اسی وجہ سے ہم خود ہی کنفیوز ہو کے رہ گئے ہیں. ہم ان کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ہم کہتے ہیں یور ریلیجن آلسو بلیوز ان گاڈ, آور ریلیجن آلسو بلیوز ان گاڈ, اور یور ریلیجن ٹاکس اباؤٹ پیس, آور ریلیجن آلسو ٹاکس اباؤٹ پیس. اور اس وجہ سے جو بہت مین جو روڈ بلاکس ہیں یا مائنڈ سیٹ کے چیلنجز ہیں یا عبادت کے لیے جو ہمیں کام کہا گیا, توحید کے جو پیرامیٹرز ہیں, ہم ان کو ڈائلیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ایک مشرک انسان بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, شرک کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان بتوں کے ذریعے مجھے اپنے رب تک پہنچنا ہے, میں تو اتنا گناہ گار انسان ہوں کہ خود سے کچھ پہنچ نہیں ہے میری. اور وہ اگزامپلس کیسی دیتا ہے, جیسے دیکھیں نا, اگر ایک آپ نے کسی کمپنی میں جانا ہے, کسی بڑی آرگنائزیشن میں جانا ہے, تو ڈائریکٹلی تو آپ سی ای او تک نہیں پہنچتے نا. آپ کا مینیجر ہے, آپ مینیجر سے بات کرتے ہیں, آپ اس کے سیکٹری سے بات کرتے ہیں, فلاں سے بات کرتے ہیں, آپ اتنے لوگوں کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے بھی بڑی ہے. تو اس قسم کے جواز دے کر وہ یہ کام کرتے تھے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ 2 امپورٹنٹ باتیں کہی گئی ہیں, مخلصین اور ساتھ کہا گیا حنفاء. مخلص انسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر لیتا ہے نا, اس کی سنسیئرٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے. اور حنفاء کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنے آپ کو جما دیتا ہے. تو یہاں پر ایک دیندار انسان کی صحیح پہچان جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہوگا؟ مخلص ہوگا, سنسیئر ہوگا. ہر کام میں وہ یہ نہیں دیکھے گا لوگ مجھ سے امپریس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, میری اپنی کتنی ویلیو جا رہی ہے. اس کے نزدیک ٹاپ پرائرٹی یہ ہوگی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ہر معاملے میں غالب ہو, اللہ کے دین کے حکم کے مطابق تمام فیصلے ہوں. میری ذات کچھ نہیں ہے. اس کے اندر یہ ایگو نہیں ہوگا, اس کے اندر یہ حسد نہیں ہوگا, اس کے اندر یہ کبر نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کئی دفعہ دنیا میں آپ کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں ایز اے ٹیم, اور کیا ہوتا ہے, جو نکمے لوگ ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ میں کوئی خاص کام نہیں کیا, آپ نے دن رات ایک کر دیا. جب وہ پروجیکٹ پریزنٹ ہوا تو ان کی بھی واہ واہ ہو گئی, بلکہ کئی دفعہ وہ آگے بڑھ کے ایسے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو امبیرسمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا مطلب ان کی تو اتنی زیادہ ویلیو ہوگی اور میری تو کوئی ویلیو رہی ہی نہیں, اور آپ بہت فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, اخلاص کیا ہے ہمارا. اگر کسی اور نے کام کیا بھی, کریڈٹ لے بھی لیا, میں نے اپنا سارا مٹیریل کسی کو دے دیا, تو کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر وہ اس کی ویلیو ہوگی, اللہ کی خاطر میں نے کیا, تو میری زندگی میں بھی برکت ہوگی, میرے وقت میں بھی برکت ہوگی, میرے کام میں بھی برکت ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین کے کام کے لیے اکثر اوقات جو زیادہ میجورٹی لوگ کہتے ہیں دیر از نو کانسیپٹ آف کاپی رائٹ. آپ یہ خیر جو ہے سب کو دیں, سب کو بانٹیں, سب تک یہ چیز پہنچائیں. تو دین میں خالص ہونا بہت ضروری ہے. جو میں کام کروں اس لیے نہیں کروں, آج مجھے نا ذرا پرمیشن چاہیے کہیں جانے کی, تو امی ابو تو تبھی خوش ہوں گے نا, میں نے 5 نمازیں پڑھی, تو آج خود ہی نمازیں پڑھ لو, خوش ہو جائیں گے نا. قرآن بھی کھول لو اور ساتھ ساتھ کوئی اچھے طریقے سے ان سے ڈیل بھی کر لو, تو ویل گیٹ پرمیشن. نہیں, خالص ہونا یہ ہے کہ میں نے جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے نا وہ کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو ہم کہیں بیکاز ابھی میری نیت نہیں ہے نا تو اس لیے میں نے نہیں کرنا. نہیں, ہم ہر حال میں پیوریفائی کریں. جیسے ہم پیور مٹیریل لینا پسند کرتے ہیں, پیور انوائرمنٹ پسند کرتے ہیں, پیور طریقے سے اپنے لیے ہر کھانا پینا آرگینک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم پسند کرتے ہیں. جتنی پیور چیز ہے اس کا ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے. تو ہم اپنی ریٹنگ بڑھائیں نا, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اخلاص کے ساتھ جائیں کہ میں تو اللہ کی خاطر, میرے لیے کوئی یہ میرا میٹر نہیں ہے کہ میں اس کو فالو کری ہوں, میں اس کو فالو کری ہوں. جہاں سے خیر ملے گی اور اللہ تک مجھے پہنچائے گی اور اللہ کی رضا اس میں ہوگی. یہی نہیں ہے کہ یہ طریقہ مجھے اللہ تک پہنچاتا ہے. Is it going to be acceptable by اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں گے, تو میں نے اس راستے کو اختیار کر لینا. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ حنیف ہونا. حنیف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا, یکسو ہونا. فوکس اپنا درست رکھیں, اپنا قبلہ درست رکھیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ میں رہتے ہیں نا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جب پڑھائی کروں نا تو میں میوزک لگا لوں نا, تو دیکھیں ایسے میتھس اور ایسے سمز مجھ سے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پوری دنیا سکھا رہی ہے, جو ٹائم مینجمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ میں کبھی بھی آپ امپورٹنٹ کام نہیں کر سکتے. آپ کا دماغ ہر حال میں ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اپنا ایک لاجک جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس قسم کی کہانیاں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. تو حنفاء, حنیف ہونا, یکسو ہونا, ہر کام کرتے ہوئے فوکسڈ ہونا. اچھا یہاں پہ کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, ڈیپر انسائٹ رکھنا, چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا.
جس بھی سوسائٹی میں، جس بھی کلچر میں، جس بھی سیٹ اپ میں ہونا، تو ہمارا وہ ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا تمام معاملات، میرا سونا جاگنا، زندگی موت، ہر چیز میرے رب کے لیے. جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں، میں صبح سے اٹھی ہوں شام تک، میرا فوکس کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے. چاہے میری جاب ہے، چاہے میری اسٹڈیز ہیں، چاہے میرے گھر کے کام ہیں. میں نے شوہر کو خوش اس لیے نہیں کرنا کہ شوہر مجھے پیسے زیادہ دے اور میرے قابو میں آ جائے. میں نے اپنی ساس سسر کی اس لیے خدمت نہیں کرنی ہے کہ میں نے ذرا ان کو بھی تھوڑا سیدھا رکھنا ہے، یا شوہر کہے کہ میں بیوی پہ اس لیے روب ڈالوں اور اس لیے اس کو سب کچھ دوں کہ میرے کنٹرول میں رہے. یا بچوں کے ساتھ معاملات، ہر انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے حنیف ہونا کہ یہ میرا کام اللہ کے لیے ہے، یہ جو میرا فوکس ہے اللہ کے لیے. ہر جگہ پہ مجھے یہ نظر آئے یہاں پر میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتی ہوں، مجھے کیا کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیے جب ہم حنفاء کی بات کرتے ہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی یہ ہمیں خاص کوالٹی پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر معاملے میں ان کے اندر یہ ایک فوکس تھا ان کا. اس لیے ان کا آتا ہے نا کہ اذ قال لہ اسلم، جب ان کو کہا گیا تھا کہ سپرد کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں اپنے رب کے. تو جو لوگ اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو فوکس میں لے آتے ہیں، ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے لیے بہت سے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، بہت سے معاملات جو ہیں ان کو وہ آسانی سے سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے اللہ کی خاطر. اور انشاءاللہ جب ہم سورہ اخلاص کریں گے تو اس کی بھی ڈیٹیلز پڑھیں گے کہ وہ اخلاص کس درجے کا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ دین کے معاملے میں بہت فوکسڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی بات پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں کہ آج میں نے نا یہ ٹاک سن لی ہے تو میرے پیرنٹس بہت خوش ہو جائیں گے، تو پھر مجھے افطاری پہ کیا ملے گا، پھر مجھے برگر کھانے کو ملے گا، پھر میری پاکٹ منی بڑھے گی. میں تو نا قرآن کلاس میں آتی اس لیے ہوں نا کہ امی نے خوش ہو کے پھر مجھے پرمیشنز دے دینی ہے، ادروائز تو آئی ایم ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان اٹ. مطلب سن لیا بس ٹھیک ہے. کئی بچے کہہ بھی دیتے ہیں پیرنٹس کو، آپ مجھے بے شک اس ٹاک میں بٹھا دیں، اس درس پہ لے جائیں، میں نے کرنا وہی ہے جو میرا دل چاہتا ہے. اس میں اخلاص نہیں رہتا پھر نا. تو اب ہم آ ہی رہے ہیں، سن ہی رہے ہیں، تو اللہ کی خاطر کر لینا. اٹ از گوئنگ ٹو برنگ اس اور میک اس انٹو بیٹر ہیومن بینگ. وہ جو متحرہ والا کانسیپٹ ہے، میرا ہی فائدہ ہے اس میں. اور ماں باپ بیچارے کہتے بھی رہ جاتے ہیں بیٹا تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں. پھر کیا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو یکسو کرتے ہیں اور اللہ کا عبد بنتے ہیں، تو اب اسی آیت میں، آیت نمبر 5 میں کیا رہا ہے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. تو نماز آپ قائم کرنا شروع کر دیتے. سب سے پہلا امپیکٹ آپ کی نماز پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی آ کے یہ گواہی دیتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، تو اس کے بعد پہلا ایکٹ اس کا کیا ہوتا تھا؟ نماز، اللہ کے آگے جھکنا. یہ ایک ہمارے دور کا چیلنج ہے. ہمارے دور کا کیا چیلنج ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میں جو ہوں مسلمان ہوں اور میں دین پہ چلنے والا ہوں، میں اللہ سے میرا ایک بڑا اسپیشل بانڈ ہے، آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈز. لیکن اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم اللہ کے آگے سجدے میں نہیں جھک رہے. وہ شیطان والا، ابلیس والا ایٹیچیوڈ جو ہماری زندگی میں ہے. تو نمازوں کو وہ پھر قائم کرتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی میسج ملا، جیسے ان کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن آئی اللہ کی خاطر، تو پہلا قدم کیا تھا ان کا؟ ان کے اندر تو اتنی بولڈنس تھی، اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے سب کو لیا اور حرم چلے گئے، اور وہاں پہ ان سے کہا کہ ہم یہاں پہ اب نماز پڑھا کریں گے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں روک سکے. اور پھر وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کریں گے زکوٰۃ. کتنا بیلنس ان کی پرسنالٹی میں، وہ بینہ سے بیلنس آئے گا. کیا؟ حقوق اللہ، حقوق العباد. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ از دا رائٹ آف دا پیپل، کہ آپ اپنے مال میں سے لوگوں کا حصہ نکالتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے مکی دور میں بھی آیا، جبکہ ایکچوئل زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا. اس ٹائم پہ اس کو صدقات کی شکل میں لیا جاتا تھا. اور جب پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے. تو اس کو ہم سمبولک بھی لیتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق. اب آپ یہاں دیکھیں بلینڈ آ رہا ہے نا، حقوق اللہ، حقوق العباد. جو خالص ہوگا اللہ کا بندہ بنے گا، جو خالص ہوگا اور جو اس کے ساتھ ساتھ یکسو ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حقوق اللہ سے بات شروع کرے گا اور حقوق العباد پہ جائے گا. اچھا، اس میں بھی ہمیں اپنی دنیا میں بیلنس نہیں نظر آتا. اس میں بھی لوگ جو ہے عجیب قسم کے ڈینائل میں ہیں. جو لوگ تو اللہ کا حق دے رہے ہیں، وہ اللہ کا حق دے دے کے ایسی نمازیں، ایسی تسبیحات، اتنا قرآن پڑھنا، اتنے روزے رکھنے، لیکن لوگوں کے ساتھ اتنے وکڈ ہیں، اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پورے نہیں دیتے.
اس کے دوسری طرف ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ پوری ہیومینٹی کو سرو کریں لیکن وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بیلنس ہو. اور یہ یاد رکھیے گا جو اللہ کا بندہ نہیں نہ بنتا وہ لوگوں کے لیے کبھی بھی خالص نہیں ہو سکتا, کبھی بھی فوکس نہیں ہو سکتا. اس کا فوکس کہیں اور ہی جائے گا کہ اخباروں میں میرا نام کتنا ہے, ادھر تصویریں کھنچوا لوں, یہاں پہ لوگ جو ہے میرے ساتھ کھڑے ہو کے تو یہ کام کر لیں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب راضی ہو گیا نا, اس کے پاس تو ہر تصویر کھنچ رہی ہے. ہر وہ جیسے کئی دفعہ ہم لیتے ہیں نا کہ وہ ایسے شارٹس لیتے ہیں, وہ ملٹیپل شارٹس آ جاتے ہیں, تو وہ تو ہر شارٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے اور وہ سیو ہو رہا ہے. اور پھر وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور یہی تو درست دین ہے. دیٹس اٹ, یہی تو کام کرنا ہے. یعنی اہل کتاب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے, مشرکین کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سب سوچیں آپ کیا چاہتے ہیں نا, آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا, اللہ کے تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہا ہے کہ اس کا راستہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اس میں آپ کے یہ دل کے اندر سے یہ سارے جذبات نیگیٹو قسم کے نکل جانے چاہیے, یہ ڈینائل ختم ہو جانا چاہیے, اپنی ہٹ دھرمی پیچھے ہو جانی چاہیے. اس میں کیا ہے, اگر کسی نے کہہ بھی دیا, کل کو آپ کی امی نے کہہ دیا, دیکھا یہی میں کہتی تھی نا, آ گئی نا سمجھ قرآن پڑھ کے, آ گئی نا فلاں بات سمجھ, اب پتہ چلا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ٹاک ہو رہی ہو اور وہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہوں اور پیرنٹس بھی بیٹھے ہوں, تو جب وہ کوئی آیات آتی ہیں نا تو بچے بڑی امبیرس طریقے سے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ اوف گاڈ یو نو دس از سم تھنگ دیٹ مائی موم آلویز ٹیلز می, مائی ڈیڈ آلویز ٹیلز می, اور اماں ابا بھی یوں سارے ہلا کے دیکھتے ہیں. اب پتہ چلا, دیکھیں سنو غور سے سنو, تو کوئی بات نہیں, سن لیں. ہم کہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے, الحمدللہ آپ جو کہتے تھے وہی مجھے اب اس میسج سے بھی سمجھ آ گئی اور میں نے اب یہی کام کرنے ہیں. اب ہم آیت نمبر 6 اور 7 کو دیکھتے ہیں, جس میں اب ہمیں اس کفر سے اور اس ڈینائل میں رہنے سے اور یا اس کفر کو توڑنے سے اور اس ڈینائل سے نکلنے سے کیا کیا انسان کی زندگی میں فرق آ جاتا ہے, اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بات بھی کفر سے شروع ہوئی تھی کہ ڈسپائٹ یہ ساری چیزیں ان کو بتائی گئیں کہ یہ کلام کیسا آیا, اس سے کیا تبدیلی آئے گی, اس سے کیسے تم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہو, اس کو کتنا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, اس سے کیا آسانیاں ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا. من اہل الکتاب والمشرکین, دوبارہ وہی بات کی گئی, اہل کتاب کے لیے بھی اور مشرکین کے لیے بھی. فی نار جہنم, ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے اب جہنم کی آگ ہے. بینہ آئی ہے, کلیئر گائیڈ لائن آئی ہے, ایس او پی سارے ایکسپلین کر دیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارا عملی نمونہ بھی دے دیا گیا ہے. نہیں مانے, کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا, ہم نہیں اس طریقے پہ چلنا چاہتے. تو پھر کیا ہے ان کے لیے, ان کو اینڈ رزلٹ بتا دیا گیا, فی نار جہنم, جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. اولئک ہم شر البریہ, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بدترین مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ یو آر دا چوزن پیپل. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے کیونکہ ایک نبی نے جس کو تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو اس نے اپنے آپ کو کروسیفائی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ یہ فلاں بزرگ بہت نیک تھا اور اس کے وسیلے سے تم مجھ تک پہنچ رہے ہو. یہاں پر تو ان سب باتوں کا ڈینائل آ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئرٹی سے بتا دیا کہ رزلٹ اس بیسس پہ نہیں آنے والا. رزلٹ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ تو بدترین مخلوق ہے اور یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں. اب ان کو کوئی نہیں بچانے والا, اب ان کا وہ سٹیٹس نہیں بچانے والا, اب ان کا کبر نہیں بچانے والا, اب ان کو کوئی نبی آ کے نہیں بچانے والا, اب کوئی پرسنالٹی, کوئی نیک انسان نہیں بچانے والا. اور اس کے مقابلے میں کیا بتا دیا گیا, آیت نمبر 7, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, بات بڑی لاجیکل سی ہے, ایک اچھا انسان بن جاؤں گا میں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں گا, میرے دل میں یہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی, میرے ریلیشن شپس اچھے ہو جائیں گے, مجھے جو کرنا چاہیے میرے دل سے آواز آتی ہے, میں سنتا ہوں, پتہ نہیں کیوں میں اس کو شٹ اپ کال دیتا ہوں, لیٹ می لسن, لیٹ می ٹرانسفارم مائی لائف, مجھے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے. تو کیا ہوگا, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان آیا, دل میں یہ سوچ آئی. اب ایسے انسان نے کیا کیا کہ اس نے اپنے وہ دل میں جو سوچ آئی تھی اس کے مطابق اس نے عمل صالح کیے. اور عمل صالح میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, عمل صالح کا مطلب یہ نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے. عمل صالح کی بنیاد یہ ہے اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق. یہی 2 فیکٹرز ہوں گے تو اس کو ڈیفائن کریں گے ہم کہ یہ عمل صالح ہے. سو یہاں پر اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے یہ کام کیا, جس نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی اور اس کو سمجھا, اب اس کے لیے کیا ہے, اولئک ہم خیر البریہ, یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں.
اچھا، ان کا فوراً ابھی جنت کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کو پہلے بہت بڑا ایک اعزاز دیا گیا کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہترین مخلوق ہیں، اللہ کی وہ کریشن ہے جو بہت اچھے کام کر رہی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی فردر اکنالجمنٹ کس طرح آ رہی ہے، جزاؤہم عند ربہم، بدلہ ان کا ان کے رب کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کیا نا، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے آگے جھکے، فوکس کیا، اللہ کے لیے خالص ہوئے، تو بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے ان کا. کیسا بدلہ ہے ان کے پاس؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں ہمیشگی کے جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ ہمیشہ. یعنی وہ جو لوگ بدترین مخلوق تھے وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہ جو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں پروو کیا کہ ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہم یہی چیز چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم بینہ جو آگے اس کو سمجھ لیا، ہم اس کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے کہ بہت بڑا بدلہ اپنے رب کی طرف سے ہے. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد آیت نمبر 8 میں ہی آگے آ رہا ہے رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے. دیٹس اٹ. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا ہمیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے دین کا حکم فالو کرنا ہے، فلا اٹ از سو ہارڈ، اٹ از سو ڈیفیکلٹ. ہم بیٹھ کے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں تم کیسے کر لیتی ہو، تم مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. مشکل نہیں ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ اچھا پھر یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، بور نہیں ہو جائیں گے، پھر وقت کیسے گزرے گا، اچھا پھر اس کی بھی بات ماننی پڑے گی، اس کو بھی سوری بولنا پڑے گا. ہائے اللہ، 5 نمازیں تو بہت ہی مشکل لگتی ہیں، مجھ سے تو ایک بھی نہیں پڑھی جاتی. یعنی ہم ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں کیونکہ ڈینائل میں رہتے ہیں. جبکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہیں، وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، وہ تو آرام سے رہ رہے ہیں، ان کو تو ان چیزوں میں کوئی ان کو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کا کوئی لاس ہے. اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں بیچارے کو گانا نہیں نا سنا ہوگا، مووی دیکھی نہیں نا، یہ والی مووی دیکھے نا تو یہ بھی بیٹھ جائیں گے. یہ لائف سٹائل میں ایک دفعہ ہے نا، ایک دن مجھے دے دینا اور ان کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں، انجوائے کریں، پتہ چلے دے ڈونٹ ہیو دا ٹیسٹ، انہوں نے کچھ انجوائے نہیں کیا. لیکن وٹ اباؤٹ دوز پیپل جو پہلے وہی زندگی گزار رہے تھے، وہی سارے کام کر رہے تھے جس کی طرف ہم بار بار اٹریکٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اس ساری چیز کو چھوڑا، ان کو وہ مزہ ہی نہیں آیا، اور جب وہ اللہ کے کلام کی طرف آئے تو ان کو لگا ان کی زندگی میں بہت سی بھلائیاں آ گئیں. ہم ان کی طرف بھی تو دیکھ لیں کہ وہ کیسے چھوڑ کے آگے، کیسے ان کے لیے آسان ہو گیا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب اور مشرکین کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح کہ وہ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا ان کو ملی، اور پھر کیا، وَرَضُوا عَنْ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے. ان کو بھی لگا نہیں بہت اچھا رزلٹ، دنیا میں بھی وہ راضی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ جو دے گا ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، مطلب اگر کوئی مشکل بھی آئی ہے تو میرا ٹیسٹ ہے نا، میں نے پاس کر لینا ہے. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیپر میرے لیے کیوں آپ نے بھیجا، یہ آزمائش کیوں آئی، یہ کیوں دیا، یہ کیوں نہیں دیا. میں تو راضی ہوں کیونکہ میرا تو فوکس کیا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، اپنے آپ کو خالص کر لینا، نمازیں پڑھنا، لوگوں کے حقوق دینا. دیٹس اٹ، دس از مائی پیکج. اور پھر کیا، ذالک لمن خشی ربا، یہ اس لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے. یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس کے اندر اللہ کی خشیت ہے. اور اللہ کی خشیت کیسے آتی ہے؟ جتنا زیادہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں. سو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کا بگاڑ بہت برا ہوتا ہے اگر وہ شخص پڑھا لکھا ہے اور وہ اپنی اس بات پہ اڑ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا پیغام سن کے اکثر لوگ جو ہیں یہ اسی طرح سے مختلف سوچوں میں بٹ جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک کویسچن کو اور ایڈریس کروں گی، جیسے کیونکہ آج کل ہم ایک گلوبل اس میں رہتے ہیں سینیریو میں، اور ہمارا بہت ایکسپوجر ہوتا ہے جیوز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، اور باقی جو مذاہب ہیں، باقی جو لوگ جس مختلف طریقے سے اسکول آف تھاٹ کے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو اتنی ہمدردی ان سے ہو جاتی ہے انٹرفیتھ ڈائلاگس کے نام پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب دیکھیں نا، دس از انفیئر نا، اگر ہم اپنا ریلیجن اپنے طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں فورس کرتے ہیں، کیوں ان کو جا کے گلٹ دیتے ہیں کہ دے شوڈ آلسو پریکٹس آور ریلیجن. اب لاجیکلی تو اگر ان کو اپنا ریلیجن ٹھیک لگتا ہے تو وہ بھی تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم ان کے ریلیجن کو فالو کریں. بات آپ کی جو ہے، یہ سوال آپ کا جو ہے، یہ سوچ آپ کے ذہن میں آئی ہے، وہ بھی بڑی لاجیکل ہے. چلیے اس کو ہم تھوڑا سا ایڈریس کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں، اگر میں آپ کے سامنے ایک ایسا سینیریو رکھوں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ کا موبائل فون ہے اور آپ کا کوئی لیپ ٹاپ ہے اور اس کا کوئی اپ گریڈڈ ورژن آ گیا ہے، آپ وہ پرانا ورژن اپنے پاس رکھنا پسند کریں گے یا اپ گریڈڈ ورژن پہ جائیں گے؟
میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان بھی کہے گا کہ میں پرانے ورژن پہ رہوں، میں نے تو اپ گریڈ کرنا ہے۔ کئی جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپ گریڈ آٹومیٹیکلی، اگر آپ اس کو نہیں اپ گریڈ کریں نا تو وہ تھوڑی دیر تو آپ سے پوچھتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے آپ کا غلطی سے آپ نے اپنا فون یا چیز آن کی سسٹم، تو وہ خود آٹومیٹک اپ گریڈ پہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی آپ میں سے کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹک ٹو مائی فون، میں نے نہیں اپ گریڈ کرنا، میرے پاس یہ تھکا ہوا فون اور تھکا ہوا لیپ ٹاپ ہی ٹھیک ہے، تو وہ صرف تھکا ہوا نہیں رہے گا، وہ اتنا بیمار ہو جائے گا کہ کوئی کام بھی نہیں کرے گا، پھر آپ اٹھا کے اس کو کہیں پھینک دیں گے، توڑ دیں گے، آپ کہیں گے یہ تو بیکار چیز ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ اکثر بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کو جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک ہی فون پہ رہتے ہیں، وہ چینج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لیکن یہ 6 سال پہلے 8 سال پہلے تو بڑا اچھا کام کر رہا تھا، یہ اب کیوں نہیں چلتا، اب کیوں نہیں آواز آتی، اب اتنی دیر کیوں جاتی ہے میسج جانے میں۔ اور اب ہم ان کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ اماں ابا پرانا ہو گیا ہے، جو ہے یہ آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے، اس میں یہ اب ایپس نہیں ڈل سکتی، یہ کام نہیں کریں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ڈالو اس میں۔ تو یہ سمجھنے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی ایک پروڈکٹ کی، کسی ایک چیز کی دنیا میں اپ گریڈ آتی ہے تو ہم اس اپ گریڈ کو لیتے ہیں۔ ہم اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے کہ میرے پاس اگر پرانا ماڈل ہے تو آئی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا پرانا ماڈل۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے معاملے میں ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ کسی بھی اہل کتاب سے یہ جنگ نہیں ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ریلیجن جس دور میں بھیجا، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے لوگ جب کوئی مشکل میں ہوتے تھے، جب راستے سے ہٹ جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آسانی کے لیے ان کے پاس ایک کوئی پیغمبر بھیجتے تھے، رسول بھیجتے تھے، نبی بھیجتے تھے، ایک کسی کے پاس نیا پیغام آتا تھا، کسی کو اسی پرانے پیغام کو ریوائیو کرنے کے لیے بھیجتے تھے، لوگ دوبارہ صحیح کام پہ آ جاتے تھے، پھر کچھ عرصے بعد ایک اور رسول آتا تھا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اور کیونکہ لوگ بہت دور دور تھے، ڈسٹنس پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ مختلف علاقوں میں مختلف دور میں یہ ایکٹیویٹی کرواتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ اب ایک گلوبل ولیج بن جانا ہے، اب سب کو ایک جگہ یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سب کو واپس لے کے جانا ہے، وہ مراحل کرنے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب لوگ جو کہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں لیکن اب ڈیویشنز میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے کام مختلف طریقے سے کرنے شروع کر دیے، ان کے لیے ایک ریلیجن پسند کر لیا، اور وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ تو اس میں میں اور یہ بہتر یا وہ بہتر یا ہم اچھے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات اس میں کیا ہے؟ اس میں بات اللہ کا عبد بننا، اس میں بات اخلاص لانا، اس میں بات یہ کہ وہ جو اپ گریڈڈ ورژن آیا ہے اس نبی کو ماننا اور اس کے ساتھ اس کے پیغام کو ماننا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی اور مذہب سے ہے، وہ اسلام کو مان کے اسلام میں آتا ہے تو وہ بہت وہ پچھلے مذاہب جو ہیں اس نے غلط کام کیے ہیں اور وہ سب کچھ غلط ہو گیا، نہیں۔ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ سسٹمز اب تھوڑے سے کرپٹ ہو چکے ہیں، وہ سسٹم جو ہے وہ اس لیول کے محفوظ نہیں رہے، ان کے اندر بہت سی ملاوٹیں ہو چکی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب دوبارہ خالص دین بھیج دیا ہے، اور ایسا دین بھیجا ہے جو کہ قیم ہے، ایسا دین بھیجا ہے جس سے ہم بھی راضی ہوں، اللہ راضی ہے اس سے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے آخرت اور دنیا کی برکتیں لائے گا۔ ہم سب مسلمانوں کا اس وقت فرض ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، اپنے یوتھ کو یہ سمجھائیں، خود بھی یہ بات سمجھیں، اور جو اہل کتاب ہیں، جو مشرکین ہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارا اپولوجیٹک طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے آپ کا اور میرا ریلیجن جو ایک ہے اور ہمارا اپ گریڈڈ ورژن ہے، اس لیے ہمیں یہ لالچ ہے کہ آپ اس میں آئیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر وہ بات شامل کی جو پچھلے مذاہب میں بھی تھی اور وہ ابھی تک پریزروڈ ہے صحیح طریقے سے، اور ہر اس چیز کو جو کہ ان میں کرپٹ ہو چکی، بدل گئی، چینج ہو گئی کسی لیول پہ، اس کو بہتر بنا دیا گیا۔ سو ہیلدی جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے انسان کے ایمان کا بڑھنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ریزنیبل طریقے سے تمام کاموں کو لے کے چلے، اور جو انسان بھی اسلام کو ایکسپلور کرتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، اس کو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیوریفائڈ فارم ہے اور مجھے اس پر آنا ہے۔ سو مسلمان جو ہیں وہ کسی اور مذہب کے دشمن نہیں ہیں، کسی اور انسان سے نفرت نہیں کرتے، کسی اور انسان کو لک ڈاؤن نہیں کرتے، ان کا تو یہ پیشن ہے کہ ہم یہ پیغام سب تک پہنچائیں کہ آپ اس اپ گریڈڈ ورژن پہ آئیں، اور آپ جو لیٹسٹ چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہمارے لیے ایک وہ جسے کہتے ہیں نا خیر بدترین بننا یا بہترین بننا جو ہے وہ وابستہ ہے۔ سو اسی لیے مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا، یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو توحید پہ رکھیں،
اور اپنے اس توحید پہ رہتے ہوئے آگے سے آگے جو ہے اپنے آپ کو بہترین مثال بنا کے ان کے سامنے صحیح رول ماڈل بنائیں. اور اسی لیے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اگر ایک انسان اپنے کسی فیتھ سسٹم پہ چل رہا تھا اور اس کو یہ بینہ ملی اور اس کو اس بینہ کی سمجھ آئی اور اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری تو اس کو ڈبل ریوارڈ ملتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ بچپن سے چل رہے ہیں اب آپ اس کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بونس بھی پھر زیادہ آتا ہے. پھر آپ دیکھیں اکثر وہ لوگ جو ہے وہ آگے ایکسل کس لیول پہ کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کو کرنے کا، چیلنج کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو توحید پہ آنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے سملیرٹیز جو ہے نا، جو کامن چیزیں ہیں ان کو سب سے پہلے لانے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں ہم سب جتنے مذاہب ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہی تھا نا کہ مخلص بھی تھے اور حنیف بھی تھے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر ہمیں اپنے ان کانفلکٹس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر جیوز ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم چوزن پیپل تھے، تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں اور امتی بن جائیں تو کیا ہے، وہ بہترین امت میں شامل ہو جائیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور جس پہ وہ رہنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو کرسچنز ہیں وہ انہوں نے کیوں جیزس کو خدا مانا کہ انہوں نے ہم اپنے آپ کو کروسیفائی کیا ہمارے گناہوں کے لیے. تو ان کو اگر استغفار کا طریقہ پتہ چلے گا کہ ہمارے مذہب میں تو ابھی بھی گناہوں کی معافی کے بہترین طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، تو اب اس کو اپنائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے لیے اور آسانیاں آئیں گی. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو تمام مذاہب کو بہت وائڈر سپیس دیتا ہے. تو ان سب اصولوں کو سمجھیں اور اپولوجیٹک مسلمان نہ بنیں، رول ماڈل مسلمان بنیں اور تمام مذاہب کو یہ پیغامات دیں تاکہ ہم اس کلام کو جو کہ بینہ ہے صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں میں بھی اختیار کریں اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو بہترین طور پہ پہنچائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.